किताब नंबर 5। क्या आप रूह कुदुस के साथ शराकत रखना चाहते हैं? पहला यूहन्ना का खत पहला बाब 1 से 10 आए। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने आना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना तुम्हें भी इसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं, हम हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। रूह कुदुस के साथ शराकत का एक शऊर रखने के लिए ज़रूरी बुनियाद शर्त क्या है? हमें पहले पानी और रूह की खुशखबरी को जानना और ईमान रखना चाहिए, और अपने आप को हमारे तमाम गुनाहों से ईमान के वसीला से धोना चाहिए। अगर आप रूह कुदुस के साथ शराकत रखना चाहते हैं, अव्वल आपको यकीनन जानना चाहिए कि खुदावंद के सामने हत्ता कि एक छोटा सा गुनाह भी ऐसी एक शराकत को नामुमकिन बनाता है। आप सोच सकते हैं कि कैसे एक आदमी खुदावंद के सामने हत्ता कि गुनाह का एक शुबा भी नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप वाकई खुदावंद के साथ शराकत की ख्वाहिश रखते हैं तब आपके दिल में कोई तब्दील तारीखी नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुदावंद के साथ शराकत रखने के सिलसिला में आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको यकीनन खलासी की खुशखबरी पर ईमान रखना चाहिए और अपने आप को तमाम गुनाहों से धोना चाहिए। अगर आप वाकई रूह कुदुस के साथ शराकत रखने की ख्वाहिश रखते हैं तब पहले आपको पानी और रूह की खुशखबरी को जानना और ईमान रखना चाहिए, और ईमान के वसीला से अपने गुनाहों को धोना चाहिए। अगर आप अपने पानी और रूह की खुशखबरी को नहीं जानते हैं और उसे अपने दिल में नहीं लेते हैं तब आपको हत्ता कि खुदावंद के साथ शराकत रखने के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। रूह कुदुस के साथ शराकत रखना सिर्फ मुमकिन है जब तमाम गुनाह पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से आपके दिल से पाक हो जाते हैं। तमाम गुनाह किसी के जहन से उसकी पानी और रूह की सच्चाई के साथ पाक हो सकते हैं। खुदावंद आपको रूह कुदुस के साथ बरकत देता है जब आप पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। क्या आप वाकई खुदावंद और रूह कुदुस के साथ शराकत रखना चाहते हैं? तब अपने गुनाहों को पहचानें और अपने आप को गुनाहों से पाक करने के सिलसिला में खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखें। इसके बाद आप वाकई ही खुदावंद के साथ शराकत रख सकते हैं। अगर आप खुदावंद के साथ शराकत रखने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको यकीनन यीशु के बपतिस्मा पर उसके दरिया यरदन पर यूहन्ना से हासिल किया और उसकी सलीब के खून पर ईमान रखना चाहिए। अगर आप वाकई रूह कुदुस के साथ शराकत रखने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि रूह कुदुस कौन है। रूह कुदुस खुदाए कदूस है, और इसीलिए वह सिर्फ उनमें सुकूनत कर सकता है जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। आए हम किसी के एक इकरार पर नजर करें जिसके गुनाह यूहन्ना की मार्फत यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान रखने की वसीला से पाक हो गए, और जो अब रूह कुदुस के साथ शराकत रखता है। इस दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। हर कोई अपने ज़ाती ख्यालात और तरीक़ों के साथ ज़िंदगी बसर करता है। मैं उनकी एक की मानंद था। मैं एक इंतहाई आम जिंदगी रखता था, और अपने बचपन से मैंने गिरजा घर के लिए अपनी माँ की पैरवी की और फितरतन खुदा पर ईमान रखने के लिए आया। मेरा बाप एक दोहरा था
اور میرے عقائد کی وجہ سے مجھ پر کثرت سے تنقید کرتا تھا، لیکن خاندان کے باقی سب لوگ گرجا گھر جاتے تھے۔ گرجا گھر جانا میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تاہم میری اٹھتی جوانی کے دوران اپنے لال پیلے باپ کو دیکھ کر بہت سارے خیالات، مثلاً ایسی چیزیں زندگی اور موت اور آسمان اور جہنم کے متعلق باتیں میرے ذہن میں آتی تھیں۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا اگر میں خدا پر ایمان رکھتا تھا میں آسمان میں داخل ہونے کے قابل ہوں گا اور اس کا بیٹا بن جاؤں گا، لیکن میں کبھی اس سے پر یقین نہیں تھا۔ میں کبھی پر یقین نہیں تھا کہ اس کا بیٹا بن جاؤں گا۔ میں سیکھ چکا تھا اگر میں نے زمین پر نیکی کی تب میں آسمان میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس طرح میں نے ضرورت مندوں کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل کے ایک طرف میں جانتا تھا کہ گناہ کر چکا تھا۔ میں دوسروں کو ایک اچھے شخص کی مانند نظر آتا تھا، لیکن میں بچ نہیں سکا بلکہ اپنے گناہوں کے لیے قصور محسوس کرتا تھا۔ اس وقت میں نے گرجا گھر جانے اور دعا مانگنے کو عادت بنایا۔ برائے مہربانی مجھے واقعی اپنے بیٹے بننے کی ضرورت کی اجازت ہے۔ برائے مہربانی مجھے سچائی کو جاننے کی اجازت دیں۔ تب جب دعا مانگتے ہوئے میں نے اپنے دل میں ایک لگن کی ترقی دی، جب کبھی میں نے اس کے کلام کی تعلیمات کو سنا، میں سمجھ نہ سکا نہ ہی الفاظ کو دیکھ سکا۔ میں میری زندگی میں اپنے گناہ، موت اور وغیرہ کے کھوکھلے پن سے ختم ہو گیا تھا۔ میں خیالات رکھتا تھا، مثلاً میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میں نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہوں میں اسی طرح زندہ نہیں رہوں گا۔ لیکن ان خیالات کے باوجود میں کم و اکثر سے گرجا گھر گیا اور میری اٹھتی جوانی کے سال گزر گئے۔ اب مجھے ایک نوکری تلاش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ زیادہ مشکل تھا جتنا میں نے سوچا۔ میں حتیٰ کہ زیادہ غمگین تھا اور کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ میں نے کتنی سخت کوشش کی۔ میں مسکرا نہ سکا۔ ایک خالی دل کے ساتھ اپنے آپ پر نظر کرتے ہوئے میں دباؤ کی حالت میں گر گیا۔ اس وقت میں نے اپنے بڑے بھائی سے خوشخبری کو سنا، پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ اعمال کی کتاب اس کے 19 باب 3 آیت۔ یہ بالکل پانی اور روح کی خوشخبری ہی سب جو میں پچھلے گرجا گھروں کی عبادت میں سیکھ چکا تھا کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، لیکن اس خوشخبری نے مجھے بتایا کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا اصطباغی کی معرفت بپتسمہ لیا، صلیب پر ہمارے تمام گناہوں کے لیے پرکھا گیا۔ میں اپنی ساری زندگی گرجا گھر جا چکا تھا۔ میں خدا کا بیٹا ہونے کا بہانہ کر چکا تھا، لیکن میں ناکام ہو چکا تھا۔ میں اس کے کلام کے معنی سمجھنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن میں ناکام ہو چکا تھا۔ تاہم میرے پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری کو سننے اور اس پر ایمان رکھنے کے بعد میرے اندر گناہ اور تمام چیزیں جنہوں نے مجھے غضب دیا غائب ہو گئیں اور میرا دل پرسکون ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں صرف جوش اور جذبے کے ساتھ خدا پر ایمان رکھوں اور کامل حاضری کے ساتھ گرجا گھر جاؤں تب میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ لیکن خدا نے میرے پاس پانی اور روح کی خوشخبری کو بھیجا اور میرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے مجھے روح القدس کا تحفہ دیا۔ اس کی خلاصی کی حاصل کرنے سے پہلے میں روح القدس کے بارے میں نہ ہی غیر زبانوں میں بولنے کے تصور کے بارے میں جانتا تھا۔ میں محض گرجا گھر جاتا اور ایمان رکھتا تھا، اور اگر میں ایمانداری سے زندہ ہوں اور اپنے گرجا گھر کی خدمت کروں تب خدا مجھے برکت دے گا۔ لیکن میں نے احساس کیا کہ میں نے صرف روح القدس حاصل کر سکتا تھا جب میرے گناہ پانی روح کی خوبصورت خوشخبری کے وسیلہ سے معاف ہو گئے تھے۔ میری پچھلی زندگی میں اب تک گناہ میں تھا، حتیٰ کہ وہ میں خدا پر ایمان رکھتا تھا اور میں زندگی کی ایک نیم گرم اور روح القدس کو حاصل کرنے کی اہمیت کو نہ جانتے ہوئے گزارتا تھا۔ لیکن خدا کے خادم کے وسیلہ سے جس نے کتاب مقدس کے مطابق خوبصورت خوشخبری کی منادی کی، میں نے ایمان رکھا اور جانا کہ روح القدس مجھ میں بھی سکونت کرتا ہے۔ خلاصی حاصل کرنے کے بعد پہلے پہل میں مطمئن نہ ہو سکا مجھ میں روح القدس تھا یا نہیں، لیکن میں نے مسلسل اس کے کلام کا مطالعہ کیا اور احساس کیا کہ میرے دل میں ایک نیا ایمان کھل رہا تھا کہ میں روح القدس کی معموری حاصل کر چکا تھا۔ اب یہ سچ ہے اور میں ایمان محسوس کرتا ہوں کہ روح القدس مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ جب
اس نے میرے گناہوں کو معاف کیا۔ میں جانتا تھا کہ صرف وہ جو گناہ سے آزاد ہیں خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں اور روح القدس حاصل کر سکتے تھے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کامل نظر آنے کے لیے میری کوششیں، یہ کامل طور پر رہنا بھی مجھے روح القدس کو حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ خدا ان کے پاس آتا ہے جو جانتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں اور اب تک نہیں جانتے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ وہ انہیں ملتا ہے جو دل سے تلاش کرتے ہیں اور اس کی ضرورت سب رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے دیکھنے کے قابل بنایا کہ نیکی کرنا اور اندھا دھند آوارگی کے ساتھ خدا پر ایمان رکھنا مجھے آسمان پر نہیں لے جائیں گے، اور کہ یسوع مسیح اس دنیا میں مجھے میرے گناہوں سے پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری کے وسیلہ سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھے روح القدس کو میرے اندر ہمیشہ سکونت کے لیے دے دیا۔ میں خداوند کا مجھے اپنا بیٹا بنانے اور روح القدس کی معموری کے ساتھ برکت دینے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر یہ خدا کی معرفت نہ ہوتا، میں اب تک میرے دل میں گناہ رکھتا اور جہنم میں ابدی زندگی کی قید کے لیے لعنتی ٹھہرتا۔ اسی طرح پہلے میں نے صرف صلیب خون پر ایمان رکھا اور روح القدس کو حاصل کرنا نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں چاہتا تھا۔ اس وقت میں یسوع پر ایمان رکھتا تھا، لیکن میں اپنے دل میں گناہ رکھتا تھا جس نے مجھے روح القدس کو حاصل کرنے سے روکا۔ ایک گناہ گار اپنے دل میں روح القدس کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بہت سارے گناہ گار روح القدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان کے دل گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ واقعی روح القدس کو حاصل کرنے اور اس کی شراکت کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھنے اور خلاصی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اب تک ایک گناہ گار ہیں؟ تب آپ ان سے سچی خوشخبری سن سکتے ہیں جو پہلے ہی روح القدس کو حاصل کر چکے ہیں، اور وہ جو روح القدس کے ساتھ شراکت رکھنے کی خواہش کرتے ہیں کو یقیناً ایک پیاسا دل رکھنا چاہیے، پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ صرف راست باز کلیسیا کے وسیلہ سے روح القدس کے الفاظ سن سکتے ہیں۔ وہ خوبصورت خوشخبری کو سننے کے وسیلہ سے اپنے وفادار زندگیاں گزار سکتے ہیں، لیکن گناہ گار ہمیشہ خوشخبری کو سنے کے بغیر جہنم کی طرف گامزن اپنی لعنتی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ آپ کو کیوں اس خوشخبری پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے؟ یوں آپ کے لیے شریعت کے مذہب سے بچنا ضروری ہے اور خدا کے کلام پر مبنی اپنے ایمان کی خوبصورت خوشخبری پر تعمیر کریں۔ یسوع کے شاگردوں نے اس خوبصورت خوشخبری کی پیروی کی، اور اب یہ ان سے تعلق رکھتی ہے جو روح القدس کو حاصل کر چکے ہیں۔ پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری بالکل وہی ہے جس کی ابتدائی کلیسیا شروع میں رسولوں کی معرفت پیروی ہوئی۔ تمام مسیحوں کو روح القدس حاصل کرنا چاہیے، صرف تب وہ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ وہ جو اب تک پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یقیناً اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ وہ روح القدس کے ساتھ شراکت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ شراکت رکھنے کے سلسلہ میں انہیں پہلے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے انہیں دی، اور روح القدس کو حاصل کریں۔ کتاب مقدس روح القدس کو بار بار ظاہر کرتی ہے۔ روح القدس کی معموری یسوع کے جی اٹھنے کے بعد شروع ہوئی۔ اب نجات کا دن ہے اور اب اس کی لامحدود فضل کا وقت ہے، لیکن یہ واقعی بدقسمتی ہے کہ اگر ہم پانی اور روح کی خوشخبری کو حاصل نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم روح القدس کے ساتھ شراکت کیے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ کیا آپ روح القدس کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے روح القدس کے ساتھ شراکت رکھنے سے روک گئے ہیں؟ تب پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھیں جو خدا نے آپ کو دی اور اس پر ایمان رکھیں۔ اگر آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، روح القدس آپ کے دل میں سکونت کرے گا اور آپ کا ساتھی ہوگا۔ روح القدس صرف ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ روح القدس اکثر راست بازوں کے دلوں میں اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ پالوس کی روح القدس کے ساتھ خدمت خوبصورت خوشخبری کو پھیلانے میں تھی۔ آپ کیسے کسی کو پہچان سکتے ہیں جو روح القدس حاصل کر چکا ہے؟ بنیادی نشان کیا ہے؟
बुनियादी निशान ये है, आया वो पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखता है या नहीं। अगर वो शख्स जानता है कि पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखता है, तब वो एक शख्स है जो रूह कुदस की मामूरी रखता है। रूह कुदस उनमें सुकूनत नहीं करता जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते। रूह कुदस सिर्फ उनमें सुकूनत करता है जो गुनाह की माफ़ी पर ईमान रखते हैं, जो बपतिस्मा से जो यीशु ने यूहन्ना से हासिल किया और सलीब पर उसके खून से हासिल होती है। क्या आप रूह कुदस की शराकत रखने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि किस किस्म की खुशखबरी को आपको रूह कुदस हासिल करने और उसके साथ शराकत रखने के सिलसिला में समझने की ज़रूरत है? खूबसूरत खुशखबरी यूहन्ना के वसीला से यीशु के बपतिस्मा और उसके सलीब पर खून पर ईमान के अंदर पाई जाती है। अगर आप पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान नहीं रखते हैं, आपके गुनाह माफ़ नहीं हो सकते और इसलिए रूह कुदस आप में सुकूनत नहीं कर सकता। रूह कुदस मुतालबा करता है कि लोगों को उसे हासिल करने से सिलसिले में पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखना चाहिए। रूह कुदस गुनाहगारों के दिलों के अंदर सुकूनत नहीं कर सकता। अगर आप रूह कुदस को हासिल करना चाहते हैं, पहले आपको यकीनन तमाम गुनाहों से अपने आप को धोने के सिलसिला में खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखना चाहिए। अगर आप रूह कुदस के साथ शराकत रखने की भी ख्वाहिश रखते हैं, आपको खूबसूरत खुशखबरी की मुनादी करने में वफादार होना चाहिए। अगर आप रूह कुदस के वसीला से रहनुमाई चाहते हैं, आपको यकीनन हमेशा खूबसूरत खुशखबरी से मोहब्बत करनी चाहिए। उसे जहां कहीं आप जाते हैं फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। रूह कुदस उनके साथ जो पानी रूह की खुशखबरी की मुनादी करते हैं। रूह कुदस की मामूरी सिर्फ रास्तबाजों को वो जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखते हैं दी जाती है। सिर्फ रास्तबाज और वो जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखते हैं रूह कुदस के साथ शराकत रख सकते हैं। खूबसूरत खुशखबरी जिसे रूह कुदस मंजूर करता है वो खुशखबरी है जो यूहन्ना की मार्फत यीशु के बपतिस्मा और उसके खून के वसीला से मुकम्मल की गई है। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब उसकी 3 से 7 आयत। पतरस ने भी खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखा और कहा, और उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, जिससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नियत से खुदा के तालिब होना मुराद है। पहला पतरस का खत उसका 3 बाब उसकी 21 आयत। किताब मुकद्दस में पानी कसरत से बपतिस्मे को जाहिर करता है जो यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से हासिल किया था। वो जो रूह कुदस को हासिल करने के काबिल हैं, खूबसूरत खुशखबरी के वसीला से खलासी हासिल कर चुके हैं और तमाम गुनाह से आज़ाद हैं। वो जो खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखते हैं रूह कुदस की रहनुमाई के वसीला से रूह और सच्चाई से पाप की परस्तिश कर सकती हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 29 आयत। रूह कुदस रास्तबाजों की रूह कुदस के साथ भरी हुई उनकी जिंदगियां गुजारने के लिए मदद करता है। वो जो रूह कुदस की मामूरी रखते हैं खुदा उनकी तारीफ करते हुए हमेशा जिंदा रह सकते हैं। रूह कुदस जमानत देता है कि हम खुदा के बेटे हैं। हम हमेशा पानी और रूह की खुशखबरी के अंदर और रूह कुदस के साथ जिंदा रह सकते हैं। रूह कुदस उनके साथ शराकत नहीं रखता जो अपने आप को धोखा देते हैं। रूह कुदस पहला यूहन्ना का खत 1 बाब उसकी 8 आयत में गुनाहगारों को बताता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। रूह कुदस उनमें सुकूनत नहीं कर सकता जो अपने आप को धोखा देते हैं। रूह कुदस गुनाहगारों को यह कहते हुए मलामत करता है कि तुमने क्यों यीशु के बपतिस्मा और उसके खून के वसीला से मुकम्मल की खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान नहीं रखा। हम एक नए सिरे से पैदा हुए मसीही इकरार के पर नजर करेंगे जिसने पहले ईमान रखा कि उसने यीशु के बपतिस्मा और उसके खून के सबूत के बगैर रूह कुदस को हासिल किया था। यह आदमी अब पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखता है और रूह कुदस को हासिल कर चुका है। यहाँ हमें हत्ती तौर पर अखीजा करना चाहिए कि किन में रूह कुदस सुकूनत करता है। खुदा ने मेरे दिल में रहना शुरू किया जब मैंने इस दुनिया में अपने वजूद की वजह का एहसास किया। अपने आप पर नजर करते हुए मैंने सोचता हूँ मेरे इस जालिम दुनिया में जिंदा रहने के लिए कमजोरी सिर्फ खुदा की एक दिली आवाज आरजू के तौर पर हासिल हुई। मैंने खुदा की तलाश नहीं बल्कि एक फितरी तौर पर
اس کے وجود کو قبول کیا، کیونکہ وہ نظر آنے والا نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے۔ بے شک میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا وہ واقعی موجود ہے؟ لیکن حتیٰ کہ اس کی سوچ نے مجھے خوف زدہ کیا، کیونکہ میں مضبوطی سے ایمان رکھتا ہوں کہ وہ سب کا خالق ہے۔ وہ جنہوں نے خدا کو رد کیا بے وقوف نظر آتے ہیں، مگر بعض طریقوں میں سے زیادہ طاقتور، اور وہ اس کی مانند نظر آئے کہ وہ اپنی ذات میں کسی بھی چیز سے گزر سکتے ہیں۔ دوسری طرف میں ایک کمزور بے وقوف کی مانند نظر آیا، لیکن کیونکہ میں موت کے بعد زندگی کے لیے امید رکھتا ہوں، میں نے حتیٰ کہ زیادہ عزت کے ساتھ خدا کی طرف دیکھا۔ میں حیران ہوا، آیا آسمان میرے جیسے لوگوں کے لیے ایک جگہ تھا جو محسوس کرتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہے؟ اور ایک سوال نے مجھے آسمانی جنت کے لیے زیادہ دلی طور پر خواہش دی۔ میرے والدین نے مذہبی لوگوں پر حقیر نظر کی، اور میرے سوتیلے بہن بھائیوں کسی خلوص کے بغیر گرجا گھر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ گرجا گھر کے لیے میرا خلوص جلد ہی مر جائے گا، بس انہوں نے مجھے گرجا گھر جانے سے نہ روکا جب تک میں مڈل اسکول میں تھا۔ بس میں ایک گرجا گھر سے دوسرے گرجا گھر تک گیا۔ آخر کار میرے گھر کے نزدیک ایک چھوٹے سے گرجا گھر میں جانا شروع کیا جن کے میں کالج میں تھا۔ وجہ میں نے اس گرجا گھر میں شراکت کرنے کو چنا کہ یہ خوشخبری پر بہت زیادہ زور دیتا تھا۔ اس گرجا گھر کا پاسبان ایک مبشرانہ بیداری پیدا کرنے والا تھا جو ظاہراً کچھ نہ کرتا تھا جو کتاب مقدس کے کلام کو نقصان پہنچائے گا۔ میں ایمانداری سے ایک مذہبی زندگی گزارنے کے لیے وجوہات رکھتا تھا، حتیٰ کہ جب میں اپنی پڑھائی کی وجہ سے تناؤ اور دباؤ کا شکار ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ جب لوگوں نے میرے گرجا گھر کے ساخت ارکان کو کافر کہا، میں نے ایمان رکھا کہ میرا گرجا گھر سخت صحیح تھا اور پر یقین تھا کہ میں آسمان پر جاؤں گا۔ یہ یقین دہانی خوشخبری پر مبنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گناہ گار آسمان کے دروازوں میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن دوسرے گرجا گھروں کے لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے دل گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے گرجا گھر میں شراکت کرنے سے پہلے یہ بھی ایمان رکھا کہ میرے گرجا گھر کے لوگ گناہ گار تھے، بس میں نے اس تنقید کے بارے میں زیادہ نہ سوچا۔ لیکن وہ نام نہاد مبشران بیداری پیدا کرنے والے مختلف تھے جن کا میں ماضی میں تجربہ کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم درست طریقے سے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بے گناہ تھے، اور صرف وہ جو بے گناہ ہیں آسمان پر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یسوع ہمارے لیے صلیب پر انصاف لایا، اور اسی لیے ہم گناہ گار نہیں تھے بلکہ راست باز لوگ ہیں۔ میں نے پہلے ہی اس پر ایمان رکھا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سوچا، اس نے ایک شعور رکھا۔ میں جوان تھا اور میں نے سوچا کہ اگر میں آسمان پر جانا چاہتا تھا، صرف خدا مجھے جانے کی اجازت دے گا، اور اگر میں بے گناہ تھا کیونکہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ گرجا گھر مختلف عقائد رکھتا ہے جو میں رکھتا تھا، پر عبادات کی رسم میں تھوڑی مختلف تھی۔ لیکن کیونکہ آسمان ایک جگہ ہے جہاں صرف چند چنے ہوئے داخل ہو سکتے ہیں، یہ نظر آیا کہ اگر گرجا گھر میں لوگ درست عقائد اختیار کر چکے تھے، کیونکہ اس گرجا گھر نے یسوع کے بدن اور خون پر زور دیا۔ ہر اتوار اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا لایا اور میں پی، کیونکہ یہ رسم کتاب مقدس کے الفاظ پر مبنی ہے۔ میں نے اسے قبول کیا۔ میں نے بعد میں پایا کہ لوگ اس کا سچا مطلب جانے بغیر محض اسے رسم میں حصہ لیتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا تھا کہ روح القدس ایمانداروں کے دلوں میں اور راست بازوں کے دلوں میں سکونت کرتا تھا، اور یقیناً وہ ان کی تمام دعائیں سنتا تھا۔ بس میں نے ایمان رکھا کہ روح القدس مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ میں اتنا پر یقین تھا کہ خدا میرے ساتھی تھا، اور میں نے کبھی خوشخبری پر شک نہ کیا جس پر میں ایمان رکھتا تھا۔ جب میں مشکل اوقات میں سے گزر رہا تھا، میں نے اسے اس جگہ اس طرح بات کی جس طرح وہ مجھ سے آگے ہے۔ میں نے ایمان رکھا کہ اس نے مجھے سنا جب اسے چیزیں بتائیں جو میں کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتا تھا۔ بس میں نے اس پر یقین کیا اور اس پر انحصار کیا۔ میں ان کو نہ سمجھ سکا جو غیر زبان بولنے والوں کے لیے بیداری کی باتوں میں گئے، اور میں ان پر ہنسا جنہوں نے روزے کی دعائیہ عبادتوں میں شراکت کی۔
ایسی کوششوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ وہ کیوں روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی بےمعنی کوشش میں سے گزرتے ہیں۔ روح القدس ان پر آتا ہے صرف جب وہ بے گناہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ یقیناً گناہ گار ہیں اور وہ ان پر حتیٰ کہ ان کے تمام کوششوں کے ساتھ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے ان کے لیے رحم محسوس کیا۔ میں نے سوچا وہ انتہائی بے وقوف تھے۔ ذہن میں اس بات کے ساتھ میں نے سوچا کہ خوشخبری پر میرا عقیدہ بہترین تھا اور دوسروں کے عقائد سب ایک جھوٹ تھے۔ میرا خود پسند دل اپنی چوٹی پر پہنچ گیا اور 10 سال سے میں نے اپنی ذاتی مذہبی زندگی گزار چکا تھا، لیکن جو ہی وقت گزرا میرا ذہن اور میرا دل سوالات اٹھنے شروع ہوئے اور میں نے سوچا میں صلیبی خون کی خوشخبری کی وجہ سے بے گناہ ہوں، لیکن کیا وہ دوسرے تمام ایماندار اس طرح بے گناہ ہیں؟ کیا وہ واقعی اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں نہیں جانتا تھا کہ کیوں یہ سوالات پوچھنے شروع کیے۔ سوالات محض میرے ذہن میں آئے اور میں نے کسی سے نہ پوچھ سکا۔ یہ ایک شخصی عقیدہ تھا اور خراب نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کسی دوسرے سے پوچھنا ایک گستاخانہ سوال ہوگا۔ لیکن میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے شروع کیے۔ جب کہ میں کالج میں تھا میں نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی جو مذہبی نظریات کی وسیلہ سے سختی سے ممنوع ہوا کرتی تھیں۔ میرا دل اتنا تاریک ہو گیا کہ میرے عقائد ختم ہونا شروع ہو گئے اور میں مزید میرے عقائد کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ کیا میں اپنے آپ کو ایک راست باز شخص کہہ سکتا تھا؟ کیا یسوع نے واقعی مجھے میرے تمام گناہوں سے دھویا؟ اس تمام پریشانی کے درمیان میں نے اپنے آپ کو صلیب کی خوشخبری کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور کیا اور اس کے ساتھ اپنے ذاتی ذہن کو صاف کیا۔ لیکن جتنا میں نے اپنے آپ کو دبایا اتنا ہی زیادہ میں گمشدہ بن گیا اور مزید گرجا گھروں کی عبادت میں شراکت نہ کی۔ میں نے ایک بہانے کے طور پر اپنی کلب کی سرگرمیوں کو استعمال کیا۔ تمام پریشانیاں ابتری کے درمیان آخرکار میں سچائی سے ملا اور میں نے پانی اور روح کی خوشخبری کے بارے میں سنا، اور یہ میرے پاس روشنی کی ایک تازہ کرن کی مانند آیا۔ تصادم اتنا عظیم تھا کہ میں نے چیخنے کی مانند محسوس کیا، لیکن خوشخبری کو سن کر مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ سب جو میں نے تب ایمان رکھا جھوٹ تھا۔ میں کبھی یسوع پر اپنے گناہوں کو منتقل نہیں کر چکا تھا۔ میں گول مول ایمان رکھ چکا تھا اور میرے گناہوں کو اٹھا چکا تھا، اور میں ایک بے گناہ آدمی تھا۔ لیکن یہ صورتحال نہیں تھی، کیونکہ یسوع اس دنیا میں بپتسمہ لینے کے لیے آیا۔ کیوں اس نے ہمیں دکھانا چاہا کہ وہ ایک برے کی مانند حقیر تھا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایک آدمی کے طور پر آیا تھا اور اپنی ناقابل بچاؤ موت کی نبوت کرنے کے لیے۔ میں نے کبھی خواب نہ دیکھا کہ جو کچھ بھی بپتسمے کی مہم میں علم میں رکھتا تھا اتنی اہمیت کی حامل تھی۔ سچائی یہ تھی کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ سے تمام بنی نوع انسان کے نمائندہ سے بپتسمہ لیا، اور اس بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہ اس پر منتقل ہو گئے تھے۔ یہ وہ ہے کیوں یسوع خدا کا برہ بن گیا، جس نے اس کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ اب ہر چیز نے شعور دکھایا۔ یسوع صلیب پر میرے گناہوں کے لیے پرکھا گیا تھا۔ یہ ہے کیوں میں اپنے دل میں بے گناہ ہوں۔ لمحہ جو ہی میں نے پانی، یسوع کے بپتسمہ، خون، صلیب اور روح القدس یسوع خدا ہے کی خوشخبری کو جانا، گناہ جو میں رکھتا تھا میں نے محسوس کیا میرے دل سے غائب ہو گیا۔ اب میں واقعی ایک بے گناہ راست باز آدمی ہوں، اور روح القدس حتمی طور پر میرے دل میں سکونت کرتا ہے۔ عقیدہ جو میں صلیب پر رکھتا تھا میرے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی نہیں تھا، جو میں میرے دل میں رکھتا تھا۔ اگر آپ درست طور پر نہیں جانتے ہیں کیسے آپ کے گناہ یسوع پر منتقل ہو گئے تھے، آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ روح القدس آپ میں سکونت نہیں کر سکتا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں خوبصورت خوشخبری کے وسیلہ سے یسوع کو حاصل کرنے کے قابل تھا۔ کسی کوشش کے بغیر میں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے معاف کیا گیا۔ روح القدس اب اور ہمیشہ کے لیے مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ اب میں فخر سے اپنے آپ کو
بے گناہ آدمی بلا سکتا ہوں اور فخر کر سکتا ہوں کہ آسمان کی بادشاہی میری ہے۔ میں اس موقع کو اب مجھے اجازت دیے بغیر ایسی برکت دینے کے لیے خدا کا شکر کرنے کے لیے واسطے لیتا ہوں۔ ہاللویہ۔ وہ جو روح القدس کو حاصل کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری میں بے گناہ ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ کتنی دیر سے یسوع پر ایمان رکھ چکے ہیں۔ اگر آپ خوبصورت خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے جو خدا نے ہمیں دی، آپ یقیناً اپنے دل میں گناہ۔ ہمیں یقیناً ایک بار پھر روح القدس کے ساتھ شراکت قائم کرنی چاہیے۔ روح القدس کے ساتھ سچی شراکت ایمان سے فرما برداری کے لیے پانی اور روح کی خوشخبری کو سمجھنے کے وسیلہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ روح القدس کے ساتھ شراکت واقع ہوتی ہے جب ہم حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی خوبصورت خوشخبری سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو اپنے گناہوں کے لیے معافی حاصل نہیں کر چکے ہیں روح القدس کے ساتھ شراکت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کوئی شخص پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھے بغیر روح القدس کے ساتھ شراکت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر روح القدس کے ساتھ شراکت رکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، تب آپ کو پہلے تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں۔ کیا آپ روح القدس کے ساتھ شراکت رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ تب خوشخبری پر ایمان رکھیں جو یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون کے وسیلہ سے مکمل ہوئی تھی۔ صرف تب آپ اپنے تمام گناہوں سے معاف ہوں گے اور اجر کے طور پر اپنے دل میں روح القدس کو حاصل کریں گے۔ یہ خوبصورت خوشخبری یقیناً آپ کو روح القدس کے ساتھ شراکت عطا کر سکتی ہے۔ آمین۔